नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहार रमदान प्रोग्राम में खुशामदीद। जामिया अनीसुल मदारिस सखर के ऑफिशियल पेज से इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बहार रमदान का एक और प्रोग्राम आपके सामने है। नाज़रीन किराम, आज की ट्रांसमिशन का उन्वान है हुस्न अखलाक की फ़जीलत, जिसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाएंगे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया। और आज जामिया अनीसुल मदारिस के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद बिलाल हमद बारी ताला की सआदत हासिल करेंगे और मोहम्मद उवैस कादरी नात पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से किया जाता है। मोहम्मद बिलाल हमद बारी ताला की सआदत हासिल करेंगे। मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 अपना करम दिखा दे दोनों जहां के मालिक अपना करम दिखा दे दोनों जहां के मालिक किस्मत मेरी जगह दे किस्मत मेरी जगह दे दोनों जहां के मालिक मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक किस्मत मेरी जगह दे किस्मत मेरी जगह दे दोनों जहां के मालिक मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 बरसों से आरज़ू है मक्के की जुस्तजू है बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है एक बार ही दिखा दे एक बार ही दिखा दे दोनों जहां के मालिक मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मौला। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, जामिया के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद बिलाल हमद बारी ताला की सआदत हासिल कर रहे थे। आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कर दें। इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर दें ताकि दीगर अहबाब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। आज चूँकि हमारे सना खां मोहम्मद हुसैन बशीर कादरी साहब किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए, तो नागहानी तौर पर हमने जो है वो मोहम्मद बिलाल को तकलीफ़ दी है। और हमारे साथ ही में पड़ोसी हैं जामिया अनीसुल मदारिस के हमारे उवैस भाई, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह से इनका ताल्लुक़ है, इनको भी हमने अचानक ही बुलाया है। तो इंशाल्लाह आप नात सुनेंगे इनसे, हमारे उवैस भाई, क्योंकि हम प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से करते हैं, फिर नात होती है, उसके बाद फिर बाकी बातें होती हैं। और आज की ट्रांसमिशन का उन्वान है हुस्न अखलाक की फ़जीलत, जो कि इंतहाई अहम मौजू है। आप समाअत करेंगे क्योंकि दीन इस्लाम ऐसा मज़हब है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को पैदाइश से लेकर कब्र तक जाने तक जितने भी मराहिल से वो गुज़रता है, उसके अंदर उसको किस तरीके से रहना चाहिए, बात किस तरीके से करनी चाहिए, उठने बैठने का सलीका, किसी के यहाँ जाने का, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त, बहुत सारी बातें हैं इस्लाम ने सारी सिखा दी हैं। तो वो एक अच्छे अंदाज से अनकरीब उस्ताद मोहतरम आप हज़रात के सामने वजाहत करेंगे इस्लाम की रोशनी में। तो मैं चाहूँगा कि नात पेश करने की सआदत हासिल करें मोहम्मद उवैस कादरी साहब। बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करेंगे, इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे चलेगा। या रसूल अल्लाह
علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جیسے تیرے روزی شان گیا نعمتیں بانٹتا جیسے تیرے روزی شان گیا ساتھ شیر رحمت کا قلمدان گیا ساتھ شیر رحمت کا قلمدان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا لے خبر جل جل کے رو کی طرف جان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا او جانا
साथ शेर रहमत का कदमदान गया। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, मोहम्मद ओवैस कादरी बारगाह रिसालत में हदीए नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। वैसे इनका बहुत शुक्रिया, अचानक हमने कॉल की और ये तशरीफ़ ले आए, वरना सोचने का वक्त होता है। और माशाअल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने, अल्लाह ताला और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मदसराई करना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ना भी एक कमाल है, और हुजूर की ख़ास निगाह इनायत से बंदा इस तरफ ज़ौक़ और शौक़ रखता है। वरना आजकल तो लोगों के शौक़ दुनियावी तरफ होते हैं, और दीन की तरफ आना, नातें पढ़ना या इल्म दीन हासिल करना, इस जानिब बहुत ही कम लोग आते हैं। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाए। कमेंट आप हजरात क्या रहे हैं? हमारे रेहान भाई ने कमेंट किया माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, इमरान भाई ने कमेंट किया माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा, ताहा अहमद सिद्दीकी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं। और इसी तरीके से दीगर अहबाब के भी कुछ कमेंट हैं जो मेरे पास अभी कुछ देर पहले आए थे, अभी शो नहीं हो रहे। तो जिन भाइयों ने भी कमेंट किए हैं जज़ाकुमुल्लाह खैरा या सलाम कहा, तो आप हजरात को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ख़ान इंडर साहब ने कमेंट किए हैं माशाल्लाह सुबहानल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नाज़रीन किराम, आज का उन्वान है हुस्न अखलाक की फ़जीलत। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान अज़ीम में हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब आप अखलाक के आला दर्जे पर फायज़ हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को, अहले इस्लाम को, मुसलमानों को हर चीज़ समझाई, हर चीज़ का तरीका सिखाया, और इस्लाम ने भी सिखाया। यहाँ तक कि किसी के घर बंदा जाता है तो उसका भी एक तरीका बताया गया है कि आपने बिला इजाज़त अंदर नहीं जाना, सलाम करना है, 3 मरतबा आवाज़ देनी है। बुज़ुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनका क्या मकाम है, उनके साथ किस तरीके से पेश आना है, और छोटे हैं उनके साथ किस तरीके से पेश आना है। ये एक हदीस के अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन ज़ाब्ता बयान फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है कि जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता और हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता। तो इस्लाम ही एक वाहिद मज़हब है जो हमें मुआशरे में रहने के तौर तरीके सिखाता है और आला से आला तरीके सिखाता है। अगर हम और आप उन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। इसी उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नोमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में कि आज के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक़ ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम। ज़िकदर नाज़रीन व हाज़रीन, आज की हमारी इस नशरियात का मौजू और उन्वान है हुस्न अखलाक की फ़जीलत। हुस्न अच्छाई को, खूबसूरती को कहते हैं, और अखलाक खुल्क की जमा है, और खुल्क कहते हैं आदत को, तबीयत को, जिसका इदराक इंसान हवास से कर सके, उसे खुल्क से ताबीर किया जाता है। और बिल उमूम अखलाक जब भी बोला जाता है उसका ताल्लुक़ ज़्यादातर हुस्न से ही होता है, हुस्न अखलाक। बाहर कैफ हुस्न अखलाक दीन इस्लाम की तरफ से दिया जाने वाला वो अज़ीम तोहफ़ा है जिसकी बदौलत इंसान अगर इस हुस्न अखलाक को अपना ले तो हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाने गिरामी के मुताबिक ये उस
روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے جو دن میں روزہ رکھ لے، اور اس تہجد گزار کے مرتبہ اور منصب کو پا لیتا ہے جو رات میں اٹھ کر رب کو منائے۔ اس نے رات کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھے، اس نے دن میں روزہ نہیں رکھا، لیکن اپنے حسن اخلاق کی بدولت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس دن کے روزہ دار اور رات کے تہجد گزار کا سا منصب پا لیتا ہے۔ تو عبادت اور چیز ہے، روزہ عبادت ہے، تہجد نماز پڑھنا یہ ایک عبادت ہے۔ اس نے عبادت نہیں کی بظاہر، اس نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا نرمی کا برتاؤ اختیار کیا جس کی بدولت اس نے نیکوکاروں جیسا مقام و مرتبہ پا لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے دنیا میں بہت سارے مقاصد کے لیے مبعوث کیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد کو بیان بھی فرمایا، اور ان بعثت کے مقاصد میں سے حضور نے ایک بڑا مقصد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ رب نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تتمیم کروں، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو حضور کو دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب دریافت کیا گیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے۔ رب نے قرآن میں زندگی گزارنے کے جتنے اچھے طریقے بیان کیے، قول، فعل، عمل سے متعلق، ان کا جو عملی پیکر ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے۔ حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ نمونہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں اوصاف میں سے یہ سب سے نمایاں پہلو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ ایماندار تو ہے لیکن کامل ایماندار نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ یوں ہی ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو نامہ اعمال میں جو سب سے بھاری شے ہوگی، جو سب سے بھاری اور ثقیل عمل ہوگا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندے کا حسن اخلاق ہوگا۔ یہ جو اسلام آج دنیا کے ہر کونے، خطے اور حصے میں پہنچ گیا، بہت سارے لوگ تو یہ بولا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، لیکن اگر آپ باریک بینی سے اور بے نظر غائر اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام دراصل حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بدولت دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں پہنچا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہر طرح کے لوگ آیا کرتے، ہر طرح کے وفود آیا کرتے۔ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قوم کا وہ شخص آیا جس سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، جس سے لوگ کتراتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب وہ آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خندہ پیشانی سے ملے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ تو اپنی قوم کا اچھا انسان شمار نہیں کیا جاتا، لوگ تو اس سے ملنے سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، اور آپ اس سے بڑی خندہ پیشانی سے ملے۔
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حسن اخلاق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا رب نے مجھے فحش گوئی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا، بد اخلاقی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. اور حضور نے ہی فرمایا تھا کہ سب سے برا انسان وہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی تعظیم اس لیے کریں تاکہ اس کے شر سے بچیں. اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک مشہور واقعہ آپ اسکول کے زمانہ میں جو کتب پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار مبارک رکھی ہوئی تھی. ایک شخص آیا، اس نے تلوار اٹھا لی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کر کے اس نے کہا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ. 1 2 3 بار کہا تو اس لفظ اللہ میں رب نے وہ تأثیر رکھی، وہ رعب، دبدبا اور ہیبت رکھا کہ اس بندہ سے وہ تلوار چھوٹ گئی، گر گئی خوف سے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. وہ حضور کو قتل کرنے آیا تھا اور اس نے تلوار بھی اٹھا لی تھی اور حضور کو مارنے کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے وہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. تو رب نے آپ کی حفاظت فرمائی اور حضور نے اس پر غلبہ پا لیا. حضور بھی چاہتے تو انتقاماً، اپنا انتقام نہیں، حضور اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے درپے تھا، حضور قتل کر سکتے تھے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرمایا. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہی بندہ جب اپنے قوم میں گیا اور اپنے علاقے میں گیا تو پھر اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسن اخلاق والا کائنات میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھ پر غلبہ پانے کے باوجود انہوں نے مجھے معاف کر دیا، مجھ سے حسن سلوک کا رویہ اپنایا. اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. ایک مشہور واقعہ ملتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود بکری کا گوشت بھیجا گیا. ایک یہودیہ نے بھیجا، ایک کافرہ نے بھیجا یہودیہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم بھی تھا کہ اس بکری کے گوشت میں زہر ہے. جن صحابی نے اس گوشت کو حضور کے ساتھ تناول فرمایا وہ جام شہادت بھی نوش کر گئے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے، یہودیہ ہے. اور ابتدائی اسلام میں بے شمار بار ایسا ہوتا رہا کہ حضور کی خدمت میں یہودی لوگ، نصرانی لوگ اور بد مذہب لوگ حضور کی خدمت میں تحائف لاتے، حضور کو پرکھنے کے لیے مختلف طرح کے سوالات کرتے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کو اپنے حسن اخلاق سے موہ لیتے، اپنی طرف مائل کر لیتے. تو حضور نے اس کے تحفے کا انکار نہیں کیا کہ یہودیہ ہے اور ہم تمہارا گوشت نہ لیں گے. اگرچہ یہ ضمنی طور پر بات آ گئی تو میں مسئلہ شریعہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کافر، یہودی وغیرہ جیسے افطار میں بہت سارے ممالک میں افطار کے لیے بلاتے بھی ہیں، تو پھر ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ ان کا ذبیحہ کے بارے میں شبہ ہوتا ہے تو اگر وہ گوشت وغیرہ یعنی گوشت جیسی چیزیں کھلائے تو نہ کھائی جائیں. سبزی وغیرہ اور جو عام چیزیں کھلائی جائیں اس سے افطار کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. یہ ضمنی طور پر میں نے عرض کیا. لیکن یہ ابتدائی اسلام تھا، اس نے گوشت بھیجا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہونے کے باوجود اسے تناول کیا، ظاہر کا اثر بھی ہوا. اور ایک روایت کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وصال ہوا وہ اسی زہر کی بنا پر ہوا. لیکن حضور سید عالم نے اس وقت حسن اخلاق کا اظہار کیا، اس کے تحفہ کا رد نہیں کیا، اس کا دل رکھنے کے لیے کھا بھی لیا. لیکن اللہ نے چونکہ آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا، تو لیکن حضور نے اپنے حسن اخلاق سے یہ تعلیم دی کہ یہ لوگ بھی اگر کوئی تحفہ تحائف دیں تو انہیں قبول کرو اس نیت سے کہ شاید یہ اسلام کو قبول کر لیں. وہ جو رئیس المنافقین تھا اس کے جنازہ پڑھانے کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد بھی حضور کا یہی تھا کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ جب میں اس کے ساتھ یہ اچھائی والا عمل کروں گا، حسن اخلاق کا اظہار کروں گا، تو اس کی قوم کے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اس کے بعد بے شمار لوگ، خود اس کا اپنا بیٹا اور بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں صرف حضور کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے داخل ہوئے. یوں ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھیں
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جس شخص نے نیزہ مارا تھا اس کا نام تھا حبار یا حبار بن اسود. اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادی کو نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئی تھیں. لیکن جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کے دربار میں آیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو میری بیٹی کا قاتل ہے، اور حضور نے اسے دھتکارا نہیں، حضور نے اسے بھگایا نہیں، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کیا. ایسے ہی وہ وحشی بن حرب جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو جنہوں نے قتل کیا، بعد میں اسلام لائے، حضور نے ان کے بھی اسلام کو قبول کیا. جناب ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اسلام کو قبول کیا. ایک ثمامہ سردار تھے، بڑے قید ہو کر آئے تھے، حضور نے انہیں ستون سے باندھا ہوا تھا، کئی دن قید میں رہے اور اسلام کا حضور انہیں کہتے رہے، انہوں نے قبول نہ کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد انہیں آزاد کر دیا. وہ خود بتاتے ہیں کہ میں جیسے ہی آزاد ہوا مدینہ کے ایک باغ میں گیا، وہاں ایک کنویں سے میں نے پانی بھرا، غسل کیا، نہایا دھویا، حضور کے دربار میں آیا اور اسلام قبول کیا، اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ مبغوض اور برا شخص میری نگاہوں میں کوئی نہیں تھا، لیکن میں آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوا کہ آپ نے اتنے، یعنی میں دشمن قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، سردار تھا، آپ چاہتے مجھ سے فدیہ لیتے، مال لیتے، مجھے زد و کوب کرتے، لیکن حضور نے ان میں سے کوئی معاملہ نہ فرمایا. اتنے دن میں قید رہا لیکن حضور کی نرمیاں دیکھتا رہا، حضور کے رحم و کرم کا مشاہدہ کرتا رہا، تو اس نے میرے دل کی کایا کو پلٹ دیا، میرے اندر کی دنیا کو بدل دیا، اور میں ہلکا بگوش اسلام ہوں. اس طرح کے بے شمار سیرت میں آپ کو واقعات سننے کو، پڑھنے کو ملیں گے کہ جن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کی بدولت لوگوں کے دلوں کو گرویدہ کیا اور لوگ حلقہ بگوشے اسلام ہوئے. تو یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ بھی ضمنی طور پر عرض کرتا چلوں کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. بد اخلاقی بہت بری شے ہے، اور یہ جس شے میں آ جائے اس کو بالکل تباہ برباد کر دے. آپ چہرے مہرے کے اعتبار سے بہت حسین جمیل ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے بھی آپ بہت صاحب ثروت اور حیثیت ہوں، ہر طرح کی آسائشیں نعمتیں آپ کے پاس ہوں، لیکن آپ بد اخلاق ہوں، تو آپ کی یہ بد اخلاقی آپ کے ان سارے، آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کے کمالات ہیں، انہیں ضائع کر دے گی، انہیں تباہ کر دے گی. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد اخلاق نہ تھے، خوش اخلاق تھے، خوش مزاج تھے. تو اس کا تعلق مولانا ساجد سمرو صاحب نے بھی آپ سے ذکر بھی کیا کہ حسن اخلاق کوئی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، کوئی مخصوص طرح کی عبادت کا نام نہیں کہ آپ وہ اپنائیں گے تو آپ حسن اخلاق کا مجسمہ اور پیکر بن جائیں گے. حسن اخلاق اچھے رویے کا نام ہے، اچھے برتاؤ کا نام ہے، اچھے سلوک کا نام ہے. آپ مسلمان کی کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتے، نصرت نہیں کر سکتے، آپ اگر اس کے ساتھ مسکرا کر بات کر لیں، آپ اچھے انداز میں اس سے بات کر لیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کر لیں، اسے اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی حسن اخلاق سے ہے. تو یہ جو بد تہذیبی ہے، بد تمیزی ہے، گالم گلوچ ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ برائی ہے، یہ سب نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اور یہ جو حسن اخلاق ہے، جب یہ آپ کی نیکیوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ آپ کو چار چاند لگا دیتا ہے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. تو ماہ رمضان ہے، اور ہماری اس نشریات کے مقاصد میں ایک مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، عمل کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی. بالعموم انسان روزہ رکھ کر چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، باہر بھی. تو روزے دار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ روزہ کی حالت میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، یہ اسلام نے نہیں سکھایا. آپ کسی بھی حالت میں ہوں حسن اخلاق کا اظہار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بدولت آپ، جیسے حضور ساری دنیا خواہ وہ کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتی ہے، حضور کو اپنا لیڈر مانتی ہے، پیشوا مانتی ہے،
اور اس کا بنیادی مقصد حضور کا اخلاق ہی ہے، صحابہ کا اخلاق، اولیاء کاملین کی آپ سیرت پڑھ لیجیے. ہم نے ایک ٹرانسمیشن میں ذکر بھی کیا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. کس چیز نے ہندوؤں کو متاثر کیا تھا؟ سب برملا کہیں گے آپ کے حسن اخلاق نے ان ہندوؤں کو متاثر کیا. آج بھی جو ہندو اور دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے دین کو اختیار کرتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہوتا ہے حسن اخلاق. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین، ہمارے اہل بیت اطہار نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، حسن اخلاق کے دامن کو تھامے رہیے اور اس کی بدولت اسلام کا پرچار کیجیے. رب سبحانہ و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمیں حسن اخلاق جیسی دولت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے استاذ محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرما رہے تھے. آپ نے سماعت کیا کہ نبی علیہ السلام نے کس قدر اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم سے کم دکھ بھی نہ دیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. ایک دیہاتی شخص نیا مسلمان ہوا اور وہ مسجد نبوی میں آ گیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا. اب صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے زد و کوب کرنے کے لیے، مارنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. کیونکہ وہ دیہاتی تھا، اسے علم نہیں تھا کہ مسجد میں نہیں کیا جاتا، نیا مسلمان ہوا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روک لیا کہ اسے چھوڑ دو. اب جب اس نے پیشاب کر لیا اور وہ خود اپنی مرضی سے اٹھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسے بلایا. بس اتنا فرمایا کہ یہ مساجد بولو براز کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. بس اتنا فرمایا اور وہ چلا گیا. اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو اس نے پیشاب کیا ہے اس پر پانی بہا دو. اب وہ دیہاتی شخص کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام جیسا معلم نہیں دیکھا، حضور جیسا کوئی سمجھانے والا نہیں دیکھا. یعنی اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اس کے باوجود رسول اللہ علیہ السلام نے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا. صحابہ کرام تو زد و کوب کے لیے تیار تھے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے روک لیا صحابہ کرام کو. تو اس طریقے سے رسول اللہ علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا. تو بعض اوقات بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پیار سے سمجھائی جائیں تو سمجھ میں آتی ہیں، اور جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی چڑچڑے ہوتے ہیں اور ناراض ہونے والے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سے کس طریقے سے بات کی جائے. اور حضور علیہ السلام نے اس سے ایسے طریقے سے بات کی کہ وہ متاثر ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ حضور جیسا معلم میں نے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا نہ جھڑکا اور کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہ کیا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بہترین مثال چھوڑی ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ابھی محمد بلال بارگاہ رسالت میں نعت پیش کریں گے، اس کے بعد سوالات کے جوابات استاذ محترم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یا محبوب وہ محب میرا تیرا.
محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، مفت پالا ہے کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا ہے کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہائے کما تیرا، اب عمل پوچھتے ہائے کما تیرا، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجیے گا، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجیے گا، چوٹ پڑتی ہے تیری نور چھنتا تیرا، چوٹ پڑتی ہے تیری نور چھنتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا ہو سے ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا ہو سے ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محمد بلال بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سلسلہ سوالات شروع ہوا چاہتا ہے، چند سوالات ہیں، ایک ایک کر کے استاذ محترم کی خدمت پہ رکھتا ہوں، جواب آپ توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مسواک تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹوتھ پیسٹ کے متعلق سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اسی سے ملتا جلتا ایک سوال منجن سے متعلق کیا گیا تھا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس کے اجزاء حلق میں نہ جاتے ہوں تو اب منجن روزہ کی حالت میں کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے جانے کا اندیشہ ہے تو اب اسے روزے کی حالت میں استعمال کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں۔
وہ منجن تھا، اور فی زمانہ جو پیسٹ آتے ہیں ٹوتھ پیسٹ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک تو ان میں کچھ ایسی ذرا ٹھنڈک والی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بالکل حلق کے نیچے تک کے حصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں اور نیچے تک پہنچ جاتی ہیں. تو فی زمانہ ہونا یہی چاہیے کہ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے بالکل گریز کریں. سحری میں ٹوتھ پیسٹ آپ کر لیں اور افطار کے بعد آپ کر لیں. روزہ کی حالت میں آپ صرف مسواک کریں، سنت کا ثواب بھی پائیں گے اور رب کی رضا بھی پائیں گے. اگلا سوال یہ کہ نماز تراویح میں قرات کے دوران صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت میں تو ہم بسم اللہ آتی ہے، صورتوں کے شروع میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن تراویح میں جو قرات حافظ مسلسل کر رہا ہے، بیچ میں بسم اللہ آ جاتی ہے صورتوں کے شروع میں، اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلقاً نماز ہے، آپ نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، اور اس میں ایک صورت کے بعد اگر آپ دوسری صورت کا آغاز کر رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن آہستہ. ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب تراویح میں امام صاحب حافظ صاحب مصلی سنائیں تو ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ آہستہ پڑھیں. صرف ایک بار زور سے یعنی جہراً بسم اللہ کا ضرور وہ اہتمام کریں. اس کے علاوہ جب بھی وہ صورتوں سے ایک صورت ختم کی دوسری صورت شروع کریں تو بسم اللہ آہستہ پڑھیں. اگلا سوال ہے کہ تراویح میں اگر کوئی قرآن مجید دیکھ کر حافظ صاحب کو لقمہ دے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے تو ایک پیچھے سامنے ہوتا ہے، وہ بھی تراویح میں ہی ہوتا ہے، وہ لقمہ دیتا ہے، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن پاک دیکھ رہا ہے اور وہ نماز میں نہیں، وہ حافظ صاحب کو لقمہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر میری نظروں سے بھی گزری کہ اب آپ جو صاحب عقل اور صاحب فہم لوگ ہیں وہ سوچیں کہ دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ امام جو ہے وہ موبائل پکڑا ہوا ہے اور اس میں سے دیکھ کر قرات قرآن کر رہا ہے، اور پیچھے جو نمازی احباب و حضرات ہیں وہ بھی موبائلز ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سماع کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ایک عجیب سا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں نا، اگر قرآن عظیم کو دیکھ کر ہی امام بھی پڑھے، مقتدی بھی سنے، تو وہ جو قرآن عظیم کو یاد کرنے کے فضائل و مناقب احادیث طیبہ میں وارد ہوئے وہ مفقود اور فوت ہو جائیں گے. وہ لوگ یاد کرنا چھوڑ دیں گے کہ بس دیکھ کر تو پڑھنا ہے. بہرکیف چونکہ سوال ہے، ہمارے نزدیک امام اگر نماز میں دیکھ کر قرات کرے تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے. جبکہ اسے یاد نہ ہو اور وہ وہی سامنے محراب پر کوئی آیت لکھی ہے وہ اسی کو دیکھ کر نماز میں قرات کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص امام کو قرآن عظیم میں سے دیکھ کر لقمہ دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز میں وہ غیر نماز میں، یا نماز میں بھی ہے اور قرآن دیکھ کر لقمہ دے، تو ہمارے نزدیک امام بھی لے گا تو امام کی بھی چلی جائے گی اور اس کی بھی چلی جائے گی. آخری سوال ہے کہ روزہ دار کا نماز نہ پڑھنا، کھیل کود میں مشغول رہنا، یہ اس کے روزے پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور اس طرح کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے، نماز ایک علیحدہ عبادت ہے. تو روزہ اپنی جگہ ہے، لیکن روزہ رکھ کر بندے میں تو تقوی پیدا ہوتا ہے. قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. اور تقوی اور پرہیزگاری انسان کو نمازی بناتی ہے، گالم گلوچ سے بچاتی ہے، کھیل کود سے بچاتی ہے. اب اگر ایک بندہ روزہ رکھ کر بھی نماز نہ پڑھے، کھیل کود میں لگ جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ روزہ اپنی جگہ صحیح ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن روزے کی جو روحانیت ہے، روزے کی جو نورانیت ہے، وہ اس سے جاتی رہے گی. ہونا یہ چاہیے کہ روزہ رکھا ہے تو اپنے روزے کو روحانی اور نورانی بنائے اور نماز بھی پڑھے اور کھیل کود سے اجتناب کرے. جی ناظرین کرام، آپ نے سوالات کے جوابات معلوم کیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہمیں مسائل شریعہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آخر میں محمد بلال نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے، اسی کے ساتھ پروگرام کا بھی اختتام ہو جائے گا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں نثار مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، مدینہ سرکار کا مدینہ، میرے آقا کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، مدینہ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، جس کا تصور ابھی تک خیالی، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، مدینہ سرکار کا مدینہ، میرے آقا کا مدینہ، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دونوں کے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دونوں کے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، مدینہ سرکار کا مدینہ، میرے آقا کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، مدینہ سرکار کا مدینہ، میرے آقا کا